बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। हंगामा खेज दिन, और इस हंगामा खेज दिन में पहले तो मुज़ाकरात नाकाम हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बुलाया गया था खैबर पख्तूनख्वा में सीएम हाउस। मैं आपको तमाम चीजें इसकी बताता रहा हूँ, और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इसका दूसरा दौर मुमकिन तौर पर चल रहा होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मोमेंटम क्रिएट करने जा रही है, जिसकी हाइप उन्हें 5 अगस्त को क्रिएट करनी है, उसके लिए क्या हो रहा है? इंटीरियर सिंध सजावल के अलावा हम देख रहे हैं मुसलसल टंडो मोहम्मद खान हुआ, बदीन हुआ, हैदराबाद हुआ, मीरपुर खास हुआ, मिटियारी हुआ, उढेरो हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मोमेंटम क्रिएट करने के लिए हलीम आदिल शेख और उनकी टीम की क़यादत में अपनी मुहिम चला रहे हैं। सिंध में, अर्बन सिंध में खास तौर पर, यहाँ अमजद आफरीदी हुए, उनके साथ सईद आफरीदी हुए, दीगर लोग हुए, ये अपना मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं और इनकी जानिब से रैलीज वगैरह की जा रही हैं। फिर इसी तरह से सर बुलंद खान हैं, वो अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की सिंध में एक्टिविटी चल रही है। आज सजावल में बहुत बड़ी एक्टिविटी हुई, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सिंध में किया जा रहा है। फिर इसी तरह से मोहम्मद में अमन जरगा ये हुआ और भरपूर हुआ। इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस अमन जरगे के जरिए मोहम्मद वाले ये पैगाम दिया गया कि फौजी कार्रवाई नामंजूर। ये मौलाना खान ज़ेब की जब शहादत हुई है, तब भी हमने देखा कि वो यही बात कर रहे थे, और ये खैबर पख्तूनख्वा से आवाज आ रही है कि इस फौजी कार्रवाई के नतीजे में हालात बेहतर होने की बजाय बिगड़े हैं। तो वो ये आवाज लगा रहे हैं कि हमें ये मंजूर नहीं है, और भरपूर अंदाज में उन्होंने जवाब दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में, साबका फाटा में, मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे अब मोहम्मद था, ये पैगाम दिया गया है और ये पैगाम मुसलसल दिया जा रहा है। साबका फाटा के हवाले से जो अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, एक एफर्ट और हो रही है कि इसको वापस ले लिया जाए। माइंस एंड मिनरल्स का मामला है। दूसरा, आज सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैली निकाली, भरपूर रैली थी। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बलूचिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड है, भरपूर जो मोबिलाइजेशन है वो कर चुके हैं। पंजाब में भी एफर्ट हमें नजर आ रही है। नौशहरा में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन भरपूर था। तो ये एफर्ट पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी, चारों सूबों में हमें नजर आ रही है, इवन आजाद कश्मीर में भी। अब आ जाए कि इस वीडियो में मुझे 9 मई पे बात करनी है, उसके ट्रायल पर जो कोट लखपत जेल में जारी है। साथ में इस वीडियो में मुझे आपसे बात करनी है अपने छोटे भाई अतहर मतीन की शहादत के मामले पर। मैं आमतौर पर इस मामले पे बात नहीं करता। कुछ बहुत ज्यादा घटियापन का मुजाहिरा किया जाता है नून लीग के लोगों की जानिब से, उनके वर्कर सपोर्टर्स की जानिब से, बाज रहनुमाओं की जानिब से कमीनगी जाहिर की जाती है। लेकिन एक और वाकया हुआ जो बहुत ही लुच्चर किस्म का था। मैंने कहा मैं आपके सामने रखूं, और उस पर मैंने रिएक्शन भी दिया। देखिए, हुआ ये कि ख्वाजा आसिफ साहब ने यह कहा कि शहबाज शरीफ साहब को 4 जबानें आती हैं, और वो जब बैरून मुल्क लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो वो उन 4 जबानों में उनसे बात करते हैं, पाकिस्तान का केस वहां प्रेजेंट करते हैं। यानी वो ये कहते हैं कि उनको फ्रेंच भी आती है, जर्मन भी आती है, अरबी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, उर्दू तो आती है। तो वो शहबाज शरीफ साहब के बारे में ही बात कर रहे थे। तो सियासत.pk ने लिखा शहबाज शरीफ को 4 जबानें आती हैं। ख्वाजा आसिफ, मैंने लिखा उस पर सवाल करते हुए तंज़ी अंदाज में कि 4 जबानें आती हैं, गेट नंबर 4 की जबान आती है। शहबाज शरीफ साहब खुद कहते हैं मैं एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं। मैंने तंज़िया तौर पर ये सवाल किया तो एक शख्स से, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, साथ का सर सोशल मीडिया पर, ये अता तारड़ के साथ भी वीडियोस में नजर आया कि हमारे सोशल मीडिया सेल का हिस्सा है। तो इसने आकर लिखा मेरी उस बात पर कि फिर जब मैंने पूछा ना गेट नंबर 4 की जबान आती है शहबाज शरीफ को, तो इस शख्स ने एक जवाब दिया और कहा कि फिर जब गेट नंबर 4 वाले कार्रवाइयां करते हैं तो ये रोना शुरू कर देते हैं। और साथ में इस शख्स ने यह भी लिखा कि मुल्क से भाग गए और यहां से भाग जाने के बाद आपको शर्म नहीं आती। तो मैं मुल्क से भाग गया हूं, कराची मुल्क से बाहर है। एक इसने ये बात की। दूसरा, इस शख्स ने जो लिखा ना, फिर जब गेट नंबर 4 वाली कार्रवाइयां करते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं। उसके नीचे इसने लगाई मेरे छोटे भाई की शहादत के मौके की तस्वीर, जब मैं बात कर रहा था रोते हुए मीडिया पर, और समा ने लिखा होता शहीद अतहर मतीन के भाई तारिक मतीन आप दीदा हो गए। तो इसने लिखा गेट नंबर 4 वाली कार्रवाइयां करते हैं तो रोना शुरू कर देते हो।
تو میں نے پوچھا کہ کیا میں جو رو رہا تھا وہ اطہر متین کی شہادت پہ رو رہا تھا، کیا گیٹ نمبر 4 والوں نے شہید کروایا؟ 7 قیصر کے مطابق میرے بھائی کو گیٹ نمبر 4 والوں نے شہید کروایا۔ اور میں نے کہا کہ کراچی کیا ملک سے باہر ہے؟ جب میں نے سوال کیا تو یہ شخص ڈیلیٹ کر کے اپنا ٹویٹ بھاگ گیا۔ یعنی ہمت نہیں ہے تو گیٹ نمبر 4 والوں پہ بات مت کرو، اور ایسی بونگیاں مت مارو، ایسا لچر پن، ایسی لچی جماعت کہ نواز شریف بار بار کہتے ہیں ہماری جماعت میں لوگوں کی تربیت ہوئی ہے۔ یہ تربیت ہوئی ہے؟ گھٹیا کہیں کہ کسی کی نوجوان کی شہادت پہ اس طرح کی باتیں کرنا، تو ڈیلیٹ کر کے بھاگ گیا یہ شخص۔ تو ایک مجھے اس پر آپ سے بات کرنی تھی، میں عام طور پر ان لوگوں کو ان کی اوقات سے زیادہ جو ہے نا وہ امپورٹنس مل جائے جواب سے وہ نہیں کرتا، لیکن ابھی مجھے یہ بات کرنی تھی۔ دوسرا 9 مئی کا معاملہ، اس سے پہلے یہ جو تاجی کھوکھر ہیں، ان کے فرخ کھوکھر، آج لگا ہوا تھا جمیعت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کا پرچم، ڈیرا تاجی کھوکھر لکھا ہوا تھا، اندر استقبال کا زبردست ماحول تھا۔ فرخ کھوکھر نے اصل میں شمولیت اختیار کی ہے فضل الرحمان کی جماعت میں۔ ان کی شہرت ہے زمینوں پر قبضے کرنے کے حوالے سے، ان کی شہرت ہے لڑائی کٹائی اور اس طرح کے معاملات کی وجہ سے، ان کی شہرت ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر آتے ہیں، گاڑیوں کی اور اسلحے کی برانڈشنگ کرتے ہیں، یہ کام یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو جب یہ فضل الرحمان کی جماعت میں شامل ہو رہے تھے تو فضل الرحمان صاحب گئے، بڑی سی تقریب رکھی گئی، جلسہ سا تھا، اور وہاں پر بتایا جا رہا تھا کہ فرخ کھوکھر کی شمولیت سے جماعت مضبوط ہوگی، اور جو دین کی خدمت کرنے والی جماعت ہے اس کو تقویت ملے گی۔ تو میں سوچ رہا تھا اوکے ایسے تقویت ملے گی، یعنی اپنے لوگ ان سے جان چھڑاتے ہیں کئی بار کہ یہ بڑے بدنام ہیں، اب ان پہ جو کچھ ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کا حساب کرنے، ہمارے ہاں حساب بھی بڑا برا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو فرخ کھوکھر صاحب ہیں، اب یہ جمیعت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کو پیارے ہو گئے، اور فضل الرحمان صاحب کی جماعت ایسے اظہار کر رہی ہے اس چیز کا کہ جیسے جماعت اسلامی فضل الرحمان کا حصہ بن گئی ہو، یا سراج الحق نے جوائن کر لیا ہو، اتنی بڑی کوئی جوائننگ ہو گئی ہو۔ تو بہرحال ٹھیک ہے، ان کی جماعت کو مبارک ہو، لیکن ایک موقع تھا، ان کے ہاں شمولیت ذرا کم ہوتی ہے، اب ہو گئی ہے تو انہوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے۔ اب آ جائیے 9 مئی کے اس معاملے کی جانب، جو کوٹ لکھپت جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے، رات 9-10 بجے تک ٹرائل چل رہا ہوتا ہے۔ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں 9:44 ہو رہے ہیں، تو ابھی میں نے جو آخری بار چیک کیا تو اندر ٹرائل چل رہا تھا۔ اب میں آپ کے سامنے جو چیزیں رکھ رہا ہوں، شاکر اعوان صاحب زبردست رپورٹر ہیں، اور یہ 9 مئی کی تمام چیزیں نہ صرف یہ کہ رپورٹ کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہر بار جاتے ہیں کوٹ لکھپت جیل، لیکن وہاں پر اب ان کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے، میڈیا کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شاکر محمود اعوان صاحب ایک زبردست رپورٹر جو کوٹ لکھپت جیل جا رہے تھے، تمام چیزیں رپورٹ کر رہے تھے، اب بھی کر رہے ہیں، ان کا تو باقاعدہ طور پر جیل ٹرائل میں داخلہ بند کر دیا گیا ہے، وہ اب بھی حقائق سامنے لا رہے ہیں۔ میں ان میں سے بیشتر معلومات ان کی ویڈیوز کی مدد سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں نے ان سے فون پر بھی بات کی، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، شاکر اعوان صاحب ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے اس تمام ایفرٹ پر ویوز بھی بہت زیادہ ہوں، اور ان کو پلیز سبسکرائب کیجیے۔ اندر جو کچھ ہو رہا ہے 9 مئی کے ٹرائل میں، اس کو ظاہر ہے کہ بے نقاب کر رہے ہیں برہان معظم ایڈوکیٹ صاحب، پرویز اقبال امبی ایڈوکیٹ صاحب، میاں علی اشفاق، بیرسٹر میاں علی اشفاق صاحب، عمار ایڈوکیٹ صاحب، اور کچھ وکلا کی ٹیم ہے، جو اتنی لمبی سماعتوں میں جہاں پولیس والے نے کہا میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میرا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے، میرا شوگر لیول ڈاؤن ہو گیا ہے، یہ کہا، اسے چائے وائے پلائی گئی، جج صاحب آئے، وہاں پر لائٹ نہیں تھی، جج صاحب نے کہا اے سی لگائیں، جنریٹر لگائیں، ٹھیک کریں اس کو، اور جنریٹر لگایا گیا۔ تو جو کوٹ لکھپت جیل میں یاسمین راشد صاحبہ ہیں، جن کو آکسیجن چاہیے ہوتی ہے، لائٹ چلی جاتی ہے تو ان کی آکسیجن تک بند ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچنا چاہیے اس ریاست کو، اس سسٹم کو، کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ بریگیڈیئر جاوید اکرم صاحب ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہیں، میاں محمود الرشید صاحب ہیں۔ اب وہاں جو ٹرائل چل رہا ہے اس میں کیا ہوا دیکھیے۔ ریاست کے جھوٹ بے نقاب ہونے، بلنڈر کیے جا رہے ہیں، وہ بلنڈر یہ وکیل بڑی مہارت کے ساتھ بے نقاب کر رہے ہیں۔ اب ہمارے سامنے یہ ہوا کہ 5 پولیس ملازمین زخمی ہوئے، ان میں سے میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ MLC 3 کا پیش کیا گیا، تو 5 کا پیش ہونا چاہیے تھا۔ FIR میں 5 کی بات ہو رہی کہ ان کو ڈنڈے سوٹے مار کے، پتھر مار کے، ہاتھوں پیروں سے کوٹ کے زخمی کیا گیا۔ اب جب کراس ہوا تو پتا کیا چلا کہ یہ میڈیکل ہوا ہے 15 سے 20 دن کے بعد۔ یہ ہو نہیں سکتا، کسی شخص کو چوٹ آئی ہے، ڈاکٹر آج دیکھے گا، چوٹ کی نوعیت لکھے گا، باقاعدہ طور پر MLC میں وہ ایک خاکہ ہوگا، اس میں وہ مارک کرے گا کہ باڈی کے کس حصے پر چوٹ آئی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھا گیا عدالت میں کہ یہ کیسے ہوا، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا 15-20 دن بعد میرے پاس آئے تھے، مجھے آ کے بتا رہے تھے مجھے یہاں چوٹ لگی تھی، مجھے یہاں چوٹ لگی تھی، مجھے یہاں چوٹ لگی تھی، مجھے وہاں چوٹ لگی تھی۔
تو ڈاکٹر صاحب نے کہا میں نے تو ان کے بتائے ہوئے کے مطابق MLC کر دیا. تو کتنا پریشر ہوگا ڈاکٹر صاحب عدالت میں سب کچھ بتا رہے ہیں. یہ انہوں نے کیا اور عدالت میں یہ ثابت ہوا. پھر تفتیشی نے بتایا کہ ڈنڈے سوٹے ان 9 مئی کے مجرموں سے ملزموں سے برآمد ہوئے. کب برآمد ہوئے کا جواب یہ دیا گیا 30 دن بعد. تفتیشی نے کہا 30 دن بعد برآمد ہوئے. پوچھا گیا کہاں سے برآمد ہوئے 30 دن بعد, تو اس نے کہا یہ جو گرین بیلٹس ہیں شیرپاؤ برج لاہور کینٹ میں اور کور کمانڈر ہاؤس اس کے آس پاس گرین بیلٹس ہیں, وہاں پر جھاڑیوں کے ساتھ پودوں کے ساتھ وہاں پر ملے ہیں. تو کہا گیا اوکے کیا لاہور کینٹ میں صفائی ہوتی ہے؟ تو جواب آیا ہوتی ہے. پوچھا گیا کیا روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہے؟ کہا گیا ہوتی ہے. تو پھر سوال یہ ہوا کہ جب یہ جھاڑو دی جاتی ہے, صفائی ہوتی ہے, عملہ آتا ہے, تو 30 دن تک یہ ڈنڈے سوٹے وہاں پر موجود تھے اور آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ کو مل جائیں. یہ تمام باتیں سن کے جج صاحب مسکرا رہے ہوتے ہیں وہاں پر. اب تھانہ فیکٹری ایریا کا SHO تھانہ سرور روڈ کی یہ تفتیش کر رہا ہے اور اس کی GIT بنی تھی 9 دن بعد. یہ کیسے ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال یہ ہو رہا ہے. اب جو FIR درج کروانے والے ہیں تفتیشی نے تھانہ سرور روڈ کے SHO کا بیان ہی ریکارڈ نہیں کیا. تھانہ سرور روڈ کے SHO کا بیان ہی ریکارڈ نہیں کیا کہ ہاں بھائی آپ نے FIR درج کی تھی, بتائیے کون آیا تھا, کیا ہوا تھا, کیسے ہوا تھا, آپ نے کیا کیا. اب تھانہ رجسٹر میں ایک FIR ہے جو باقاعدہ طور پر ہینڈ ریٹن ہے, ایک FIR ہے جو کمپیوٹرائزڈ ہے. ریکارڈ میں کمپیوٹرائزڈ FIR لگائی گئی ہے, تھانے میں رجسٹر میں جو درج FIR ہے وہ نہیں لگائی گئی. اب FIR کے والے سے دلچسپ چیز یہ ہے کہ FIR ہوئی 9 مئی کو بقوا ہوا, پورے پاکستان نے دیکھا کہ کیا ہو رہا تھا. 10 مئی آ گئی, رات 3:20 یا صبح 3:20 اس موقع پر FIR درج ہوئی. FIR 10 مئی کو صبح 3:10 پر درج ہوئی, 3:20 پر, معاف کیجیے گا 3:20 پر, اور صبح 10 بجے اس کی درخواست آئی کہ FIR کا اندراج کیا جائے. یعنی میں پولیس کے پاس جاؤں اور کہوں کہ میری FIR درج کر لیجئے, یہ معاملہ ہے, اور اس سے 7 گھنٹے پہلے اس کی FIR درج ہو جائے. یہ بھی عدالت میں ثابت ہوا. دلچسپ ہے, سنتے جائیں کیا کیا ہوا ہے. اب 9 مئی زمان پارک میں ہوا تو تفتیشی نے زمان پارک کا جا کے معائنہ ہی نہیں کیا. عمران خان کے گھر میں داخل ہوئے, گھر میں جانے کے بعد اندر کارپورچ والا ایریا, صحن وغیرہ, پھر ایک روش کے بعد گھر کے اندر, اور گھر کے اندر جانے کے بعد ڈرائنگ روم تک. تو تفتیشی نے معائنہ ہی نہیں کیا کہ ہمارے پولیس کے شاندار سپاہیوں نے اندر جا کر سازش سنی کیسے, یہ بھی نہیں ہوا. پھر وقوع شیرپاؤ پل کے ساتھ ہوا تو وہاں پر چیک پوسٹ پر حملہ ہوا, توڑ پھوڑ کی گئی, CCTV کیمرے وغیرہ توڑ دیے گئے, تو کسی آرمی آفیسر سے گواہی لی گئی, یہ بھی نہیں ہوا. CCTV کیمرے ٹوٹے ہوئے حاصل کیے گئے, مالی مقدمہ بنایا گیا, یہ بھی نہیں ہوا. اور جو دیگر چیزیں توڑی پھوڑی گئیں وہاں پر, لائٹس وغیرہ ہیں, بیریئرز وغیرہ ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ دیگر چیزیں, کیا وہ لی گئیں, یہ بھی نہیں ہوا. پھر تفتیشی نے تسلیم کیا کہ شاہ محمود قریشی موقع پر موجود نہیں تھے, وہ تو کراچی میں تھے, اور شاہ محمود قریشی صاحب کی اس معاملے میں ضمانت مسترد ہو چکی. کیا کسی نے شاہ محمود قریشی صاحب کو دیکھا, گواہی وغیرہ, یہ بھی نہیں ہوا. پھر تفتیشی کہتا ہے کہ تھانہ سرور روڈ کے SHO نے بتایا کہ اشتعال انگیزی کا اسے سوشل میڈیا سے پتا چلا. اب سوشل میڈیا کی کوئی فوٹیج آپ کو دی ہوگی جو آپ نے شامل کی ہو کسی USB میں, یہ بھی نہیں ہوا. پھر اس نے کہا اشتعال تقریروں سے پھیلا. تو تقریر کس نے کی؟ FIR میں لکھا جاتا ہے نا, اس بندے نے یہ والا جملہ کہا, وہ جملہ FIR میں لکھتے ہیں جس کی وجہ سے اشتعال پھیلا. تو میاں محمود رشید نے, ان کے علاوہ اعجاز چودھری نے, یاسمین راشد نے تقریر کرتے ہوئے کیا الفاظ کہے, یہ بھی FIR میں نہیں لکھا ہوا. پھر گاڑیوں کی فرنٹ سکرینز یہ ٹوٹی, گاڑیوں کے بونٹ جو ہے وہ ڈیمیج کیے گئے, کیا یہ گاڑیاں مالی مقدمہ بنائی گئیں, یہ بھی نہیں ہوا. ان گاڑیوں کے ڈرائیورز, مالکان, کیا ان کا بیان لیا پھر ان کو گواہی کے لیے عدالت لایا جائے, یہ بھی نہیں ہوا. پھر یہ بھی ہوا کہ جو زمان پارک میں سابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی کے لیے ڈیوٹی انجام دے رہے تھے, کیا ان میں سے کسی نے حسان کو, خالد کو, جو 9 مئی کے سٹار وٹنس ہے, وہاں دیکھا کہ وہ سازش پکڑنے جا رہے ہیں, تو یہ بھی نہیں ہوا. پھر یہ پوچھا گیا کہ کوئی آرمی پرسن, کوئی سویلین کیا آپ کے پاس آیا, یہ بھی نہیں ہوا. اب عدالت میں جو کوٹ لکھپت جیل میں ٹرائل ہے اس میں میڈیا کا داخلہ مکمل طور پر بند ہے, مکمل طور پر بند, اور اندر یہ تمام ٹرائل چل رہا ہے. یہ وکلا باہر آ کر روداد بتا دیتے ہیں, وگرنہ جس طرح کا ٹرائل چل رہا ہے آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے. پھر سب سے دلچسپ چیز یہاں یہ ہوا کہ ایک انسپیکٹر منیر یہ چلا گیا عمرے پر. عدالت نے بڑی برہمی کا اظہار کیا کہ جب مقدمہ چل رہا ہے تو عدالت کو بغیر بتائے عمرے پر کیسے چلا گیا.
بہرحال عدالت نے کہا اس سے ابھی رابطہ کیجیے، اس کو لائن پہ لیجیے. اس سے رابطہ کیا گیا. اس نے کہا واٹس ایپ نہیں چلتا یہاں پر، ایمو پہ مجھ سے ویڈیو کال پہ لینے، میں آپ کو گواہی دے دیتا ہوں. اس سے ایمو پہ رابطہ کیا گیا. اب یہ ایمو پر آیا اور آ کر اس نے جب خود کو کیمرے پر ظاہر کیا تو سر منڈوایا ہوا تھا، عمرہ کیا تھا اس نے. یہ حالت احرام میں تھا، حدود حرم میں، حالت احرام میں. اور پھر اس کے بعد اس سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ اب حلف کے الفاظ پڑھیں. جب حلف کے الفاظ ہوتے آپ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، یہ میرا ایمان ہے، اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پہ اللہ کا قہر نازل ہو. یہ میں نے اطہر کے کیس پہ خود بھی گواہی دی ہے، تو میں نے یہ خود وٹنس کیا. جب اس سے کہا گیا مجھ پہ اللہ کا قہر نازل ہو تو اس نے حلف کے الفاظ دہرائے، اللہ مجھ سے ناراض ہو. تو اس سے کہا گیا نہیں، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو، آپ کہیں گے مجھ پہ اللہ کا قہر نازل ہو. اس نے کہا میں کیوں کہوں مجھ پہ اللہ کا قہر نازل ہو، میں کہوں گا اللہ مجھ سے ناراض ہو. تو شاہ محمود قریشی صاحب وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا نہیں پھر آپ کی گواہی نہیں چلے گی، آپ کہیں کہ اللہ کا قہر نازل ہو. تو اس نے کہا میں یہ نہیں کہوں گا. اب یہ شخص جو کل تک اللہ کا قہر مجھ پر نازل ہو نہیں کہنے کو راضی تھا، آج جب جج نے کہا کہ یہ معاملہ دیکھا جائے گا، آج یہ پھر ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوا اور اس سے کہا گیا کہ یہ حلف کے الفاظ ہیں، آپ کو یہ کہنا ہوگا. تو پھر اس نے یہ کہا کہ مجھ پہ اللہ کا قہر نازل ہو. اس کے بعد اس سے وکیل نے کراس کرتے ہوئے سوال کیے. ایڈوکیٹ پرویز اقبال اموی وہ سوال کر رہے تھے. اور پھر یہ اس کے بعد جو پھنسا ہے وہاں پر، یہ کچھ بھی نہیں بتا سکا. یعنی اس سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس ان کے خلاف کیا ثبوت ہے، تو اس کے پاس ثبوت نہیں تھے، اس کے پاس ان لوگوں کے حوالے سے ویڈیو نہیں تھی، شواہد نہیں تھے، کوئی چیز نہیں تھی. اور یہ وہاں پر بتا رہا تھا کہ مجھ تک جو چیزیں پہنچی ایف آئی آر کے ذریعے پہنچی، اور یہ اپنی کوئی بھی بات ثابت نہیں کر سکا. تو پھر ہوا یہ کہ یہ جھوٹا ثابت ہوا. اور پرویز اقبال اموی ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ اب تک 97/23 اس مقدمے میں کوئی بھی گواہ جو ہے وہ عدالت میں، نہ جیو فینسنگ کا، نہ موقع کا، نہ پولیس کا، کوئی گواہ بھی سچا نہیں ثابت ہو سکا ہے. اور یہ مقدمہ 97/23 اہم ترین مقدمہ ہم نے بالکل توڑ کر رکھ دیا ہے، پرویز اقبال اموی ایڈوکیٹ کا یہ کہنا ہے. تو یہ باقاعدہ طور پر رک گیا تھا معاملہ. آج ہمارے سامنے آ جائے گا سماعت مکمل ہو جانے پر کہ اب کیا ہوا. لیکن یہ شخص وہاں پہ اڑ گیا. جج صاحب نے کہا آپ کو یہ کہنا ہوگا مجھ پہ اللہ کا قہر نازل ہو. اس نے کہا میں نہیں کہوں گا. میں تو سوچ رہا ہوں کہ یہ اگر حرم جا کر اسے یہ خوف آ رہا ہے کہ میں یہاں پر اللہ کے گھر آیا ہوں، دعائیں مانگ رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، اور میں یہاں پر اگر یہ کہہ دوں گا کہ مجھ پہ اللہ کا قہر نازل ہو تو یہ کیسے مسلمان ہیں؟ انہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ مسجد حرام میں جو جھوٹ بولا گیا ہے اس کی سزا شاید زیادہ دے دے گا، اور یہاں پاکستان میں بولے گا یہ جھوٹ کی سزا کم دے گا. یعنی یہ پاکستان میں ہوتا تو کیا یہ کہہ دیتا کہ مجھ پہ اللہ کا قہر نازل ہو؟ تو پھر کہنے لگا نہیں 9 مئی جنہوں نے کیا ان پہ اللہ کا قہر نازل ہو. تو یہ آپ کا حلف تھا ہی نہیں. جج صاحب نے بڑی برہمی کا اظہار کیا. لیکن بہرحال یہ سب کچھ ہوا، اس کو پڑھ کے حلف کے الفاظ بتائے گئے اور اس نے انکار کر دیا کہ میں یہ نہیں کہوں گا. یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. 30 دن بعد ڈنڈے سوٹے مل رہے ہیں، 20 دن بعد میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ لیا جا رہا ہے، اور عدالت ان تمام چیزوں کو انٹرٹین کر رہی ہے. اور میں آپ کو ابھی بتاؤں ہوگا یہ کہ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کو اس عدالت سے سزا ہو جائے گی، اس بات کا خدشہ موجود ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم نے اب تک جو چیزیں دیکھی ہیں اور جس طرح کے ٹرائل دیکھے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے، عمران خان کے، باقی لوگوں کے، ان میں یہ بھی ہو جائے گا، کوئی بعید نہیں، اور بڑے اطمینان کے ساتھ ہو جائے. تو اس طرح کا ٹرائل چل رہا ہے. یہ ٹرائل کیونکہ پورا یہ ریٹن میں آتا ہے اور اس پر لوگ اپنے دستخط کرتے ہیں اس کے اختتام پہ، ہر دن کے اختتام پہ. جب یہ جائے گا اگلی عدالت میں تو کیسے ٹکے گا؟ 9 مئی عدالتوں سے فارغ ہوگا. اسی لیے تو آپ یہ دیکھتے تفتیش ملتوی، سماعت نہیں ہو رہی، ڈیٹ آگے آ رہی ہے، اس سے آگے جا رہی ہے، اس سے آگے جا رہی ہے. تو یہ سسٹم تفتیشی نہیں آیا ہے، تفتیشی نہیں آیا، ریکارڈ اس کے پاس نہیں ہے، پروسیکیوٹر تبدیل کر رہے ہیں، دفعات تبدیل کر رہے ہیں. یہ اس وقت عدالتوں کے سامنے بتایا جا رہا ہے اس سسٹم کی جانب سے. تو 9 مئی کے خوفناک بلنڈر جو ہیں وہ اس حکومت کو خود لے کر ڈوب جائیں گے، یہ ہمیں صاف طور پر نظر آ رہا ہے.